सना 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा में रहने वाले एक नेक शख्स जिनका नाम इस्माइल था, उनके घर में एक बेटी की पैदाइश हुई। उनकी पहले से 3 बेटियां थीं। उन्होंने चौथी बेटी का नाम राबिया रखा, जिनको आज हम हज़रत राबिया बसरी के नाम से जानते हैं। पैदाइश की रात आपके वालिद के घर इतना भी तेल नहीं था कि जिससे नाफ की मालिश की जाती, और ना ही कपड़ा था जिससे आपको लपेटा जा सकता था। बदहाली का ये आलम था कि घर में चिराग तक न था। आपके वालिदा ने आपके वालिद से कहा कि पड़ोस से थोड़ा तेल ले आओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए। तो उनके वालिद हमसाये के घर के दरवाजे पर हाथ लगा कर आ गए कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, क्योंकि उन्होंने अहद किया हुआ था कि खुदा के अलावा कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का सहारा उनके सर से उठ चुका था और उनके शहर में बहुत क़हत साली हो गई थी, इसलिए उनकी तीनों बहनें उनसे जुदा होकर बस गई थी। आप भी एक तरफ को चल दी और एक जालिम ने पकड़कर ज़बरदस्ती आपको अपनी कनीज़ बना लिया और कुछ दिनों बाद बहुत ही कलील रकम में आपको फ़रोख्त कर दिया। और उस शख्स ने आपको अपने घर लाकर आपसे बहुत ही मशक्क़त भरे काम कराए। एक मर्तबा आप कहीं जा रही थी कि एक नामहरम को अपने सामने देखकर इतनी ज़ोर से गिरी कि आपका हाथ टूट गया। उसके बाद आप सर सजदे में रखकर ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मैं पहले से ही बेज़ार व मददगार हूँ और अब मेरा हाथ भी टूट चुका है। इन सब के बावजूद मैं सिर्फ़ तेरी ही रज़ा चाहती हूँ। चुनांचे गैब से निदा आई कि ऐ राबिया, गमगीन न हो, कल तुझे वो मर्तबा हासिल होगा कि फ़रिश्ते भी तुझ पर रश्क करेंगे। यह सुनकर वो खुशी खुशी अपने मालिक के घर पहुँची और आपका ये मामूल रहा कि दिन में रोज़ा रखती और रात भर इबादत करती थी। एक रात आपके मालिक की आंख खुली तो उन्होंने हैरत से चारों तरफ देखा तो आपको एक किनारे में सजदे की हालत में पाया और आपके इर्द गिर्द नूर देखा, जबकि आप अल्लाह ताला से अर्ज़ कर रही थीं कि अगर मेरे बस में होता तो हर वक्त तेरी इबादत में गुजार देती, लेकिन चूँकि तूने मुझे गैर का महकम बना दिया है इसलिए तेरी बारगाह में देर से पहुँचती हूँ। ये सुनकर आपके मालिक बहुत परेशान हो गए और ये अहद कर लिया कि मुझे तो अपनी खिदमत लेने के बजाय ख़ुद इनकी खिदमत करनी चाहिए। चुनांचे सुबह होते ही आपको आज़ाद कर दिया और फरमाया कि अगर आप यहीं क़याम करें तो मेरे लिए बाइसे सआदत होगी, और अगर आप कहीं और जाना चाहती हैं तो ये आपके इख्तियार में है। ये सुनकर आप हुजरे से बाहर आ गई और ज़िक्र में मशगूल हो गई। आप शब व रोज़ में 1000 रकात पढ़ती थी और कभी कभार हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वाज़ में भी शरीक हुआ करती थी। एक रिवायत में ये भी है कि शुरुआत में आप घाती बजाती थी, फिर आपने तौबा करके जंगल में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी। आपने उलूम ज़ाहिरी हासिल करने के लिए कूफा की तरफ सफ़र इख्तियार किया, जो अपने वक्त में एक बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ था। वहाँ पहले उन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, उसके बाद दरवेशी और हदीस की तालीम हासिल की। इतनी महारत हासिल की कि आपका वाज़ सुनकर बड़े बड़े फ़िक़िया और मुहद्दिसीन हैरत हो जाते थे। उनकी आगाह मारिफत में बड़े बड़े औलिया और सूफिया हाजिर हुआ करते थे। उनमें सर फ़हरिस्त इमाम सूफिया सूरी हैं, जिन्हें अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस कहा जाता है। इसके अलावा हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह भी हज़रत राबिया बसरी से निहायत अक़ीदत रखते थे। हज़रत राबिया बहुत कम गुफ्तगू करती थी। अगर कोई सवाल पूछता तो मुख्तसर सा जवाब दिया करती थी। बात बात में कुरानी आयात का हवाला दिया करती थी। जब लोगों ने उसकी वजह पूछी तो बताया कि इंसान जो कुछ बोलता है फ़रिश्ता उसे लिखता है, इसलिए कुरानी आयात के अलावा कुछ नहीं बोलती कि कहीं मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल ना जाए और फ़रिश्ते उसे लिख लें। एक दफ़ा लोगों ने आपसे सवाल किया कि आप निकाह क्यों नहीं करती, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर उनमें से मुझे निजात मिल जाए तो मैं निकाह कर लूँ। नंबर 1, मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊँगी या नहीं, तो लोगों ने कहा मालूम नहीं। नंबर 2, मेरा नामाए अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ, लोगों ने कहा मालूम नहीं। नंबर 3, कि क़यामत के दिन एक गिरोह को दाएं तरफ से ले जाया जाएगा और दूसरे गिरोह को बाएं तरफ से बिश्त में ले जाया जाएगा, तो मैं किस जानिब जाऊंगी? उन्होंने जवाब दिया हमें तो इल्म नहीं है। तो हज़रत राबिया फरमाती हैं कि जिसे इतने सारे गम हो वो औरत शोहर की ख्वाहिश कैसे कर सकती है?
ان کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف جہنم اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کیا کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس محبت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کا دیدار حاصل کرنا ہو۔ آپ ہمیشہ روتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کی ہے۔ ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھی اور وصیت فرماتی تھی کہ مرتے وقت اسی میں دفن کی جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ انہوں نے بہت ہی قیمتی ریشمی کرتا پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو کہنے لگی، رحمان نے اس کرتے کے بدلے یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا، قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں؟ تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ وہ اکثر ایک اشعار پڑھا کرتی تھی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں، اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، منور چاند، گھومنے والے آسمان، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے، کیونکہ تو غنی ہے اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی اور اکثر ان دعاؤں کو راتوں کو چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھی۔ اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں بند ہیں اور سب خلوت میں ہیں، یہاں تیرے ساتھ میں اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ کی آگ میں جھونک دے۔ اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے۔ اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق نہ دے اور اس کو قبولیت نہ بخشے، اور اگرچہ وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ایک قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل میں قابو رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی اس قدر ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگراں مقرر کر دیے جائیں۔ فرمایا کہ میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی نگراں ہوں کہ جو کچھ میرے اندر ہے میں اسے باہر نکال دیتی ہوں اور جو کچھ میرے باہر ہے اسے اندر نہیں آنے دیتی، اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا، آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں کہ نہیں؟ کہنے لگی، میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تو رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور ہی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا، جس کے نتیجے میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر ادا کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹوں لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت پیش ہی نہ آئے، اور فرمایا کہ معرفت وہ اللہ تعالیٰ پر توجہ دینے کا نام ہے۔ پھر فرمایا کہ عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ اللہ سے پاکیزہ قلب مانگے، اور جب عطا کر دیا جائے تو اسی وقت اسے اللہ کے حوالہ کر دے، تاکہ حجابات سے محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ اگر مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو اخیر میں وہ کھول ہی دیتا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے سنا تو پوچھا کہ وہ کب کھولے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی دانشمندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر حیرت ہوئی۔
کچھ لوگ حضرت رابعہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس چاقو چھری نہیں ہے جو آپ دانتوں سے کاٹ رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے محض اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے۔ ایک بار آپ نے 7 روز تک شب و روز روزہ رکھا اور رات کو بھی آرام نہ کیا، تو 8ویں روز بہت زور سے بھوک لگی کہ نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک عذاب دوگی؟ تو اسی روز ایک شخص کھانے کو کوئی شے پیالے میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے اٹھی، وہ اسی وقت گر کر ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دل روز آہ لے کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال دیں گے، کیونکہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک ہی قلب میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا دل دنیا کی محبت سے اس طرح خالی کر دیا کہ جس طرح مرتے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئیں کہ ہر صبح دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھے۔ حضرت عبد الواحد عامری بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رابعہ بصری کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے، تو کچھ ایسے مرتب ہوئے کہ کچھ لب کشائی کی ہمت ہی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ حضرت رابعہ نے خود فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجیے۔ ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ رابعہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے، اور فرمایا کہ میں اس عطا کردہ کرشمہ کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے؟ فرمانے لگی کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو، اور بصرہ میں کھجور کی موجودگی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں چکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضائے الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم معنی ہے۔ پھر حضرت سفیان نے اپنی دعا کے لیے درخواست کی تو فرمایا کہ تمہارے اندر اگر حب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کیوں فرما رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ سچ بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقل باتیں نہ کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر چیز فانی ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے سوال کیا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے۔ یہ سن کر حضرت سفیان نے مہوے حیرت ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری رضا کا جویا ہوں۔ پھر حضرت رابعہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ندائے الہی کی جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی کہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو؟ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابعہ کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس سے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے جس پر آپ ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے سوال کیا کہ مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے، تو کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے ذات نے فراموش کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہی فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دہانی دلانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ بصرہ کے شیخوں میں سے ایک شیخ آپ کے یہاں آ کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایت کرنے لگے، تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اسی کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، اور اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی اس کثرت سے اس کا ذکر نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخ سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے مطمئن نفس، اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ کچھ دیر بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو روح قفس عنبری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائخ کہتے ہیں کہ رابعہ نے کبھی خدا کی شان میں کوئی بھی گستاخی نہیں کی،
اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو دور، اپنے مالک حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔